वेलकम बैक। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को भारतीय वफ्द की जानिब से खालिदा जिया के जनाजे में शिरकत से रोके जाने की कोशिश का इंकशाफ हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने सहाफ़ियों से मुलाकात की है। इस मुलाकात में उनकी जानिब से इंकशाफात किए गए हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक मजीद बताएंगे। जी अजहर। जी, ये बताया गया कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक दौरा बांग्लादेश के मौके पर जब साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया के जनाजे में शिरकत के लिए पहुंचे तो भारतीय वफद की वहां पर भी शातराना चालें जो है वो सामने आई हैं। जनाज़ागाह में जब वो पहुंचे तो उस मौके पर भारत की तरफ से एक ऐसे इकदाम की गए जिसको कमाल सफारतकारी के साथ स्पीकर कौमी असम्बली ने नाकाम बनाया। ज़रा ने यह बताया कि अयाज सादिक ने भारतीय कमिश्नर की जनाजा में शिरकत से रोकने की इस कोशिश को इस वक्त नाकाम बनाया जब बस में सवार होती है भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर और भारतीय कमिश्नर फ्रंट की सीट पर बैठे। जयशंकर ने बंगाली अवाम से बचने के लिए बस के जो शीशे थे उसके पर्दे आगे कर दिए। स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ पिछली नशिस्तों पर बैठे थे। स्पीकर अयाज सादिक ने गाड़ी की खिड़की पर लगे पर्दे साइड पर करके बंगाली अवाम के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। ज़रा ने यह भी बताया कि बस जनाज़ागाह पहुंची तो भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे पर खड़े हो गए। भारतीय वफ्द की स्पीकर को गाड़ी से नीचे ना उतरने देने की साजिश जो है वो सामने आई। उस वक्त स्पीकर ने जबरदस्ती उतरने की कोशिश पर भारतीय हुकाम ने नीचे रश और सिक्योरिटी खदशात का वावेला किया। ज़रा ने यह भी बताया कि स्पीकर अयाज सादिक ने जबरदस्ती दरवाजा खोलकर मालदीव के वफूद के साथ उनको साथ लेकर गाड़ी से नीचे उतर गए। स्पीकर ने दीगर वफ्द के साथ बंगाली अवाम के बीच में खड़े होकर नमाज़ जनाजा भी अदा की जबकि भारतीय वज़ीर खारजा और हाई कमिश्नर बस में ही बैठे रहे क्योंकि उन्होंने जनाजा नहीं पढ़ना था। ज़रा ने यह भी बताया कि भारतीय वफ्द पूरी तैयारी के साथ मनसूबबंदी के तहत वहां पर पहुंचा था लेकिन स्पीकर अयाज सादिक ने कामयाब सफारतकारी का मुजाहरा किया और इस जनाजे में शिरकत की और नमाज जनाजा जो है वहां पर जाकर अदा भी की। बहुत शुक्रिया अजहर। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। एडिशनल आईजी सीटीडी जुल्फिकार लाड़े, डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर मेहसर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुसद्दका इत्तलात पर रईस कोर्ट में बरवक्त कार्रवाई की। 3 दहशतगर्द पकड़ लिए। सिक्योरिटी हुकाम ने बारूद से भरा ट्रक तहवील में लिया। 2000 किलोग्राम से जायद तबाहकुन बारूदी मवाद भी बरामद किया। दहशतगर्द कराची में इमारात और इदारों को निशाना बनाना चाहते थे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं महरान एयरबेस और दीगर इमारात को भी थ्रेट्स थीं। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया जिनसे तफ्तीश जारी है। कराची में इमारतें और हमारे जो इदारे हैं उनको ये हिट करना चाह रहे थे और अभी तो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। उनसे इन्वेस्टिगेशन करें उसके बाद ही पता चल सकेगा कि इनकी पर्टिकुलरली कौन सी जगह इनका टारगेट था। थ्रेट तो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह जैसे हमारा मेहरान एयरबेस था उसके लिए आ रहा था। इंफॉर्मेशन आ रही थी कि खसूसन ये जो BLA है मजीद ब्रिगेड ग्रुप ये टाइम टू टाइम खुद कुछ बमबार कोशिश करते हैं कि कराची में लेकर आए। क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि कोई नॉर्मल जगह इनका हदफ नहीं था। दहशतगर्दी का मंसूबा जिस तरह नाकाम बनाया गया वो काबिल तारीफ है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं भारत और अफगान प्रॉक्सीज पाकिस्तान में दहशतगर्दी चाहती हैं। किसी भी कलदम तंजीम को नहीं छोड़ा जाएगा। MKM के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान को बड़े साहनियत से बचा लिया गया। भारत से जंग अभी खत्म नहीं हुई। तो हमारी पुलिस की हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके और दुश्मन की मंसूबे को जो है उसको नाकाम किया। ये जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में तरक्की हो, भारत और अफगानिस्तान जैसे मुमालिक की सरपरस्ती में कुछ दहशतगर्द उनकी प्रॉक्सीज है। भारत हमेशा इस तरह की प्रॉक्सीज के जरिए लड़ सकता है क्योंकि सामने वो लड़ नहीं सकते। गुजाराना कार्रवाई का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है और वो बाहर मुल्क में बैठकर खुद तो अयाशी की जिंदगी गुजार होते हैं लेकिन वो यहाँ पे मासूम लोगों को इस्तेमाल करते हैं कि गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। जहाँ जहाँ पे हैंडलर्स मौजूद है उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होंगे। तमाम क्रेडिट जो है वो सिक्योरिटी इदारों को जाता है। तमाम अदर एजेंसी जिन्होंने कोऑर्डिनेट करके सारा कुछ किया है। पाकिस्तान को एक बहुत बड़े सामने से बचाया गया है। पाकिस्तान के मासूम लोगों को इसमें जो है वो बचाया गया है। ये जो इंडिया की जंग थी जो हमने जीती है तो जंग अभी खत्म नहीं हुई। उसका एक राउंड खत्म हुआ जो हम जीते। हमें ऐसा कौम उसी स्टेट ऑफ वॉर में जाना है। क्या था उस जमाने में कि हम पूरी कौम पाकिस्तान की फौज के साथ सीधा खिलाई हुई दीवार की तरह खड़े थे। हम
چین کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان. دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رکھنے پر اتفاق. پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا. جنوبی ایشیا میں یک طرفہ اقدامات کی مخالفت اور مذاکرات سے تنازعات کے حل پر زور دیا گیا. پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 7واں دور بیجنگ میں ہوا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے مشترکہ صدارت کی. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ چین کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور اقدامات کی بھرپور تعریف کی گئی. پاکستان کی جانب سے ون چائنا پالیسی کی غیر متزلزل حمایت کی گئی. چین نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے موقف کا اعادہ کیا. افغانستان سے متعلق قریبی مشاورت، دہشت گرد تنظیموں کے مکمل خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات پر زور دیا گیا. غزہ میں فوری، مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا گیا. چین کی جانب سے سلامتی کونسل میں پاکستان کی صدارت کی تعریف کی گئی. دوسری جنگ عظیم کے بعد کے عالمی نظام، اقوام متحدہ کے چارٹر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا گیا. اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک نے آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ آئینی دوستی کے عزم کا اعادہ کیا. سی پیک 2.0 کے تحت صنعت، زراعت، معدنیات اور گوادر بندرگاہ پر تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا. پنجاب بائی پاس سال بھر کھلا رکھنے، تجارت اور عوامی روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. مالی و بینکاری شعبے میں تعاون، عالمی مالیاتی فورمز پر باہمی حمایت بڑھانے پر اتفاق ہوا. پاک چین خلائی تعاون میں توسیع، پاکستانی خلابازوں کی چینی اسپیس اسٹیشن میں متوقع شمولیت کا خیر مقدم کیا گیا. چین نے شنگھائی تعاون تنظیم کی آئندہ صدارت پر حمایت کا اعلان کیا. 2026 میں سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے یادگاری سرگرمیوں کے آغاز کا اعلان کیا گیا. اگلا پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ آئندہ سال اسلام آباد میں کرنے پر بھی اتفاق ہوا. بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقیاتی تعاون کے چیئرمین سے ملاقات. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان سماجی اور معاشی ترقی کے تعاون کا جائزہ لیا گیا. اسحاق ڈار نے پاکستان کی ترقی میں ادارے کے کردار کو سراہا. ملاقات میں تعلیم، خلائی ٹیکنالوجی، روزگار، آئی ٹی، آفات سے نمٹنے کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ کیا گیا. پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر مشترکہ فلیگ شپ منصوبوں پر بھی اتفاق کیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چائنا مین میٹلز کارپوریشن کے وفد کی ملاقات. وفد کی قیادت کارپوریشن کے نائب صدر شو جیچنگ نے کی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات میں پاکستان میں جاری اور آنے والے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان کے باعث ریکارڈ بننے کا سلسلہ برقرار ہے. بینچ مارک 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,83,000 کی سطح عبور کر لی ہے. کریکشن کے بعد 3,412 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس بلند ترین سطح 1,82,466 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. دوران کاروبار 4,929 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر کراچی سے ہے. منگو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 5 سالہ بچہ جاں بحق ہوا ہے. تفصیل کیا ہے نذیر شاہ سے جانیں گے. جی نذیر. دیکھیں یہ منگو پیر کا علاقہ جہاں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک 5 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا ہے جس کی لاش کو ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. ابتدائی اطلاع کے مطابق بچہ گلی میں کھیل رہا تھا. اسی دوران یہ حادثہ پیش آیا جس کے بعد پولیس فوری طور پر وہاں پر پہنچی ہے. ڈی ایس پی منگو پیر مسرور جتوئی کے مطابق جو حادثے کا ذمہ دار واٹر ٹینکر کا ڈرائیور تھا اسے فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا اور واٹر ٹینکر کو بھی اپنی تحویل میں لے کر تھانے منتقل کیا جا رہا ہے. مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. علاقے میں اہل شاہدین کے بیانات بھی لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا. جی بہت شکریہ. لاہور کی نجی یونیورسٹی میں طالبہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے. اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طالبہ کی ٹانگیں، ہاتھ اور پسلیاں فریکچر ہیں. سر پر چوٹ آئی ہے. فاطمہ ڈی فارمیسی کی پہلے سیمسٹر کی طالبہ ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ طالبہ نے واقعے سے پہلے گھر فون کیا. یونیورسٹی کے طلبہ کا کہنا ہے کہ فاطمہ کے بھائی سے بات ہوئی ہے. بھائی نے بتایا فاطمہ کو حاضری اور سلیبس کا دباؤ تھا. طلبہ کا الزام ہے کہ یونیورسٹی میں طالب علموں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے. سوال کرنے پر بھی پابندی ہے. طالبہ نے اسی جگہ سے خودکشی کی کوشش کی جہاں سے چند دن قبل ایک طالب علم نے چھلانگ لگائی تھی. ان کی انجریز کا تعلق ہے
ان کو ہیڈ انجری بھی ہے اور ان کی دونوں جو لیگز ہیں ان میں فریکچرز ہیں. ہم نے بچی کو پراپرلی ریسسیٹیٹ کر کے اور اس وقت آئی سی یو میں شفٹ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس مریضہ کو ہم بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں گے. بھائی نے یہی بولا کہ گھر کی طرف سے کوئی اس کو مسئلہ نہیں تھا. ٹیچرز پریشرائز بچوں کو کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ تنگ ہو کے اس طرح کے اقدامات میں مجبور ہوتے ہیں. کیمپس کی پالیسیاں ایسی ہیں, کوئی لیگل چیز بھی دے رہے ہوتے ہیں, آپ اتھینٹک چیز بھی دے رہے ہوتے ہیں, آپ کی اٹینڈنس کمپنسیٹ نہیں کی جاتی. ٹیچر سے آپ سوال کر لیتے ہیں, ٹیچر آپ کو ڈسکریمنیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. فیمیل اسٹوڈنٹ سے جاتی ہیں بات کرنے میل ٹیچر کے ساتھ, ڈپارٹمنٹ کے کیمپس کے اندر ان کو ہراس کیا جاتا ہے. 90% پلس جو فیمیل اسٹوڈنٹ تھی انہوں نے بتایا ان کی ہراسمنٹ ہوتی ہے کیمپس کے اندر. کیمپس کے اندر آپ لوگ 10 لوگوں کو اکٹھے بیٹھنے کا موقع نہیں دیتے. 2,000 ان نے گارڈ رکھے ہوئے. آج کیوں خودکشی ہوئی ہے, کیوں نہیں اس بچے کو بچایا گیا وہاں سے. انکوائری کمیٹی کے اندر ہماری ڈیمانڈ تھی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. ہم لوگوں نے کیمپس کے اندر جا کے بات کیا کہ ہمیں جواب دیا جائے, لیکن ابھی تک اس کی کوئی ہمیں جواب نہیں ملا. کوئی طریقہ نہیں ہے, کھلے عام بدماشی ہے. ہم لوگ کیمپس کے گیٹ کو بلاک کریں گے, یہاں پہ تالے لگائیں گے جب تک اسٹوڈنٹ کو سیکیور کیمپس نہیں بنایا جائے گا. بھائی نے مجھے بتایا کہ گھر سے کوئی ایشو نہیں تھا, اس کو 14 کو ایگزام ہے اور سلیبس ابھی تک نہیں آیا, اٹینڈنس کا بھی ایشو تھا. لاہور کی نجی یونیورسٹی کے رجسٹرار علی اسلم کا کہنا ہے کہ طالبہ کی 90% سے زائد حاضری ہے اور کلاس میں بھی بہتر پرفارمنس ہے. طالب علموں کی دماغی صحت سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے. رجسٹرار نے جامعہ میں طالبات کو ہراساں کرنے کے الزامات کی تردید کی. کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. Plus attendance fee is paid. As a first semester student, she joined the university in September 2025. So it's just been 2 months since جو وہ یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا. صرف یونیورسٹیز نہیں ہے بلکہ اوور آل ایک ڈائلیما ہے کہ ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ ویل بینگ سائیکیٹرک ایشوز ہیں, ان کو ٹیبو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے بھی ایک انسیڈنٹ اسی طرح کا ہوا تھا. انکوائری کمیٹی ہیز بین سیٹ اپ. اسٹوڈنٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے, کچھ کے پاس وائس نوٹس بھی موجود ہیں, ڈیٹیلز بھی موجود ہیں, تو کیا ہراسمنٹ کی وجہ ہو سکتی ہے سوسائٹی؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ ہمارے پاس ابھی اویس کا بھی ہے. انکوائری جب آئے گی کمیٹی کی تو ہمیں لائک دی تھنگز آر ویری. امریکی صدر ڈونلڈ خبردار کیا ہے کہ بھارت نے اگر روس کے ساتھ تجارت بند نہ کی تو ٹیرف بڑھا دیں گے. ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ مودی مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں, انہیں پتہ ہے میں ناراض ہوں. واشنگٹن روسی تیل کے معاملے پر نئی دلی کے رویے کا بغور جائزہ لے رہا ہے. And it was important to make me happy. They do trade. And we can raise tariffs on them very quickly and it would be very bad for them. وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کے خلاف الزامات کی فہرست امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کی ویب سائٹ پر شیئر کر دی گئی. دونوں کو آج نیو یارک کی وفاقی عدالت میں پیش کیا جائے گا. امریکی استغاثہ کا موقف ہے مادورو نے اپنے سرکاری عہدوں کا استعمال کرتے ہوئے منشیات اسمگلنگ کے وسیع نیٹ ورک کی سرپرستی کی. کئی برس تک بڑی مقدار میں کوکین امریکہ پہنچانے میں سہولت کاری کی. یہ سرگرمیاں صرف منشیات تک محدود نہیں رہیں بلکہ منشیات کے ذریعے دہشت گردی کو بھی فروغ دیا گیا. مادورو اور ان کے قریبی ساتھیوں نے منشیات اسمگلنگ کے دوران مسلح گروہوں کے ساتھ تعاون کیا, جدید اسلحہ, مشین گنز اور دیگر تباہ کن آلات رکھنے اور استعمال کرنے کی سازش کی. مادورو کی اہلیہ پر الزام ہے کہ وہ ان سرگرمیوں سے نہ صرف آگاہ تھیں اور بلکہ بعض معاملات میں مالی اور انتظامی سہولت کاری میں بھی شامل رہی ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ وینزویلا کی نئی رہنما کو عدم تعاون کی بڑی قیمت چکانا پڑے گی. تیل تک مکمل رسائی ہونی چاہیے ورنہ دوسرا حملہ بھی کریں گے. میکسیکو, کولمبیا اور کیوبا میں بھی کارروائی کا اشارہ دیا. A very sick neighbor as well is very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. Cuba always survived because of Venezuela. Now they won't have that money coming in. Cuba is ready to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. We have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together. Cartels are very strong in Mexico. وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز نے امریکہ کو مذاکرات کی پیشکش کر دی. رائٹرز کے مطابق ڈیلسی روڈریگز نے کہا وینزویلا امریکہ سے پرامن تعلقات کے عزم کا اعادہ کرتا ہے. ایک ایسا ماحول چاہتے ہیں جہاں بیرونی خطرات نہ ہوں اور بین الاقوامی تعاون اور باہمی احترام کو فروغ حاصل ہو. خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی متوازن, باوقار اور احترام پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں. ڈیلسی نے مزید کہا وینزویلا اپنی خارجہ پالیسی میں خود مختار, برابری اور عدم مداخلت کے اصولوں پر کاربند ہے. ڈیلسی نے امریکی صدر سے اپیل کی کہ وینزویلا کے عوام اور پورا خطہ جنگ نہیں بلکہ امن اور مکالمے کا مستحق ہے. وینزویلا کو امن, ترقی, خود مختاری اور ایک محفوظ مستقبل کا حق حاصل ہے.
لاطینی امریکہ والے متحد نہ ہوئے تو غلام بن جائیں گے۔ کولمبیا کے صدر نے ایکس پر پیغام میں اتحاد کی اپیل کر دی۔ لکھا، امریکہ انسانی تاریخ میں پہلا ملک ہے جس نے کسی جنوبی امریکی دارالحکومت پر حملہ کیا۔ لاطینی امریکہ کے ممالک کو مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔ خطے کی یکجہتی اور خود مختاری ہی مستقبل میں امریکہ یا کسی دیگر بیرونی دباؤ کا مؤثر جواب دینے کی ضمانت ہے۔ امریکہ خود کو دنیا کا جج اور عالمی پولیس سمجھنے لگا ہے جو بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا، کسی ملک کو یہ اختیار نہیں کہ وہ دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کرے۔ تمام ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کو بین الاقوامی قانون کے تحت مکمل تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ عالمی نظام کی بنیاد اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین پر ہے۔ ان اصولوں سے ہٹ کر کی جانے والی کوئی بھی کارروائی دنیا میں عدم استحکام کو جنم دے سکتی ہے۔ چین ہمیشہ سے عدم مداخلت، سیاسی حل اور سفارتکاری کے اصول پر قائم ہے۔ عالمی تنازعات کے حل کے لیے طاقت کے بجائے مکالمے کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ امریکی صدر نے ایران کو پھر خبردار کر دیا۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں مزید مظاہرین ہلاک ہوئے تو امریکہ زوردار حملہ کر سکتا ہے۔ ہماری صورتحال پر گہری نظر ہے اور ایران نے اگر اب مظاہرین کو نشانہ بنایا تو امریکہ تہران پر زوردار ضرب لگائے گا۔ راولپنڈی میں آج ریلی نکالی جا رہی ہے۔ نہ صرف راولپنڈی بلکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں اور اس سلسلے میں صدر مملکت، وزیر اعظم کی جانب سے بھی پیغامات دیے گئے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ سابق ISIC فیض حمید کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نجف حمید، عبدالظہور اور خالد منیر کے خلاف جعلی دستاویزات کے ذریعے اراضی منتقلی کا مقدمہ FIA اینٹی کرپشن سیل میں درج کیا گیا۔ نجف حمید اس وقت حلقہ پٹواری اسلام آباد تھے۔ ملازم حسین کی اراضی جعلی دستاویزات پر منتقل کی گئی۔ FIA نے انکوائری مکمل ہونے پر مقدمہ درج کیا۔ چھبیس نومبر احتجاج کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خانم کی بریت کی درخواست خارج کر دی۔ بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا بابر۔ ہاں جی، راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ کی عدالت میں آج بریت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ علیمہ خانم کی جانب سے ان کے وکیل محمد فیصل ملک نے دائر کی اور محمد فیصل ملک نے دلائل دیے، جبکہ دوسری جانب پروسیکیوشن ٹیم میں شامل ظہیر شاہ کی جانب سے دلائل دیے گئے اور پروسیکیوشن ٹیم کی جانب سے اس درخواست کے اخراج کی عدالت سے استدعا کی گئی کہ یہ کیونکہ مقدمے میں اب تک چلان داخل ہو گیا، فرد جرم عائد ہو گئی اور مقدمہ حتمی مراحل میں داخل ہے اور ایسی صورت میں درخواست بریت کی دائر کرنا ہڈلز ڈالنا ہے، رکاوٹ کھڑی کرنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب سے بانی PTI علیمہ خانم کے جو وکیل ہیں محمد فیصل ملک، ان کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے اور دونوں جانب سے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو ہے عدالت نے مذکورہ فیصلہ سنایا اور درخواست بریت خارج کر دی۔ سماعت 7 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خانم کا کہنا ہے کہ ان پر بانی کا پیغام دینے کے چارجز لگائے گئے۔ 8 تاریخ کے بعد ہائی کورٹ کے باہر بیٹھے ہیں، آئین اور قانون کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ تاریخ کو عمران خان کا پیغام تھا نا، میرے اوپر چارجز ہیں وہ یہ پیغام دینے کے تھے۔ یہ کیس لگنا بھی نہیں چاہیے تھا، سزا لکھی تو گئی ہے نا، تو اب اگر اس کیس میں نہیں ہوتا تو کسی اور کورٹ میں پکڑا دیں گے۔ 1 سال پورا ہو گیا عمران خان کا القادر کیس کی بیل نہیں لگا رہا، توشہ خانہ 2 میں 17 سال سزا ہو گیا بشرا بی بی اور عمران خان کو۔ 8 کے بعد جب ہائی کورٹ کھلے گا تو ہم ہائی کورٹ کے باہر بیٹھے ہوں گے، ہمارے کئی دن اور کئی گھنٹے لگتے ہیں، لیکن ہم آئین اور قانون کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے جس کا ضمیر زندہ ہے وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ بانی PTI اپنی رہائی کی نہیں، فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں۔ کسی کا بھی اگر 1% بھی ضمیر زندہ ہے تو وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا۔ عمران خان صاحب ہے وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے، وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں۔ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے، صرف اور صرف چاہتا ہے کہ انصاف ہو، آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ اگر آئین اور قانون کی بالادستی میں، انصاف میں ہمارے گلے بھی کٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں۔ آج پاکستان میچ پر پہنچ چکا ہے، اس سے آگے تباہی تباہی۔ میں اس اسٹیٹ سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے وکلاء تحریک کا اعلان کریں
इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हर नौजवान आपका साथ देगा और आपके साथ खड़ा होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने मुलाकात की है। आमिर डोगर ने स्पीकर से एक बार फिर महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा किया। अयाज सादिक ने कहा, हर काम कायदे और कानून और आईन के मुताबिक होगा। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में इस मामले पर ऐवान को आगाह करूंगा। अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से मुताल्लिक असर नौ तरीक़ाकार शुरू किया जाएगा। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से मुताल्लिक कौमी असम्बली के कवायद वाज़ेह हैं। आमिर डोगर ने उमर अयूब से मुताल्लिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेज पेश की। साबिक तक मस्बत माहौल नहीं होगा तब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि राना सना और अयाज सादिक बताएं, PTI की जानिब से मुज़ाकरात में कौन बैठेगा। मैं ख्वाजा साहब की बात से एग्री करता हूँ। माहौल आपने नहीं बनाया अभी तक बातचीत का। फैसला करेंगे, टेम्परेचर नीचे लाना है तो नीचे आएगा। राना सनाउल्लाह साहब से या सादिक साहब से जब हमारी मुलाकात भी हुई है, मैंने उनसे यही कहा है कि दूसरी तरफ से कौन बैठेगा। अलामा नासिर अब्बास और अचकजई साहब की भी बात करें, वो इमरान खान को जानते ही नहीं है, इमरान खान उनको नहीं जानते। हम ये बार बार हुकूमत से कह रहे हैं कि कोट लखपत के लोगों को आप रिलीज दें। शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद दूसरी साइड पे बैठे होंगे तो वो इमरान खान से बात मनवा सकते हैं। अजीब बात है कि जो लोग खुद को इमरान खान क्या कहते हैं, वो उनके मुफाद के खिलाफ जाना चाहते हैं। पुरानी तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनके साथ बातचीत रहती है, वो करना भी चाहते हैं। हम उनको समझा के थक गए हैं कि आप कोई कदम नहीं उठा सकेंगे अगर आप इतने डर के बैठे रहे। हम ये कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद ये है कि वो प्री मुज़ाकरात क्या इकदाम होने चाहिए जिनसे ये लोग बैठ के आपस में PTI में लोग हो जाए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ में हो जाए। फैसला साजी हम नहीं कर सकते। हम भुगत रहे हैं इस टेंशन को, हम तो खुद फंसे हुए हैं कि इससे निकलें ताकि आगे चलें। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए RY।